I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बाइबल मुकद्दस की बहुत सारी किताबें आपके लिए शेयर की हैं जिसमें कि समराइज़ की हुई हैं. हम अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस को समराइज़ करके आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप शॉर्ट टाइम में बहुत सारी नॉलेज गेट कर सकें कि उस किताब में क्या इम्पोर्टेंट नकात हैं, क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या करैक्टर हैं. आज जिस हम किताब के बारे में बयान करेंगे, नहूम की किताब है जो कि बहुत ही शॉर्ट है लेकिन इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसमें क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो आज हम जानेंगे. और जो इसमें बयान करने को है एक फ्रांसिस्कन ब्रदर हैं जो कि 4th ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका नाम है आशिक परवेज़. ये ब्रदर आशिक परवेज़ जो हैं इनको तकरीबन 4 साल थियोलॉजी की स्टडी करते हुए NCIT में ये कोर्स कर रहे हैं जो कि 4th ईयर के स्टूडेंट हैं. मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे पर्सनैलिटी मिलते हैं जो कि हमें बहुत सारी नॉलेज देते हैं, जो कि ख़ुद भी स्टडी कर रहे हैं. आज हम बहुत कुछ जानेंगे कि इस किताब में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो हम उनको आपसे मिलवाते हैं और उनको वेलकम कहते हैं. सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं. थैंक यू कि आपने टाइम दिया ताकि हम बाइबल मुकद्दस की जो किताब है उसके बारे में बयान कर सकें. जी शुक्रिया मैक्स भाई, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं नहूम नबी की किताब के बारे में कुछ बता सकूं. यकीनन खुदा का कलाम जो है वो गहराई रखता है. हम इंसानी जहन जो है वो कासिर है कि इसको मुकम्मल तौर पर समझ सके, लेकिन खुदा की जो रहनुमाई से, खुदा की ने जो क़ुव्वत अता की है उसके ज़रिए से मैंने खुदा की कुदरत से जो मैंने सीखा है मैं उसको अपने आपके साथ जो है वो बयान करूँगा या शेयर करूँगा. जो कुछ भी मैंने इस किताब को पढ़ते हुए या इस किताब के बारे में, और ख़ास तौर पर नहूम नबी जो कि अंबिया सुगरा में से 7वें नंबर पर आते हैं, उनके बारे में आपको बता सकूँ. अगर नहूम नबी की किताब का देखा जाए तो सबसे पहले नहूम का नबी का नाम ही जो है वो हमें बताता कि जिसका इब्रानी में मतलब है रहम दिल. तो रहम दिल होते हुए अगर इस किताब को देखा जाए तो इस किताब के 2 हिस्से हैं. पहला बाब जिसमें खुदा की क़ुव्वत और रहाई की बात की गई है, और दूसरा जो है वो अहले नैनवा की अदालत है. नहूम नबी जो है जिस तरह की उसके नाम से ही वाज़ेह होता है कि रहम दिल, तो रहम दिली की बात करता है. अगर तारीख़ के लिहाज से देखा जाए तो अशूरी जो हैं वो बाबल जो है वो सामरिया में आकर जो है वो हुकूमत करते हैं, बनी इसराइल पर काबिज़ हो जाते हैं 721 में. शुमाली सल्तनत जो है वो तबाह हो जाती है और शूरी जो है उस पर काबिज़ होते हैं. अगर नहूम नबी को देखा जाए तो नहूम नबी जो है वो योशिया बादशाह की हुकूमत जो कि 620 से 609 तक है, उस दौरानिया में नबूवत करता है. खुदा के कलाम की, खुदा की कुदरत की जो है वो नबूवत करता है. और नहूम नबी जो है उसका बहुत कम हमें ज़िक्र मिलता है बाइबल मुकद्दस में. बाइबल मुकद्दस में सिर्फ़ एक ही बार इस नबी का ज़िक्र किया गया है. अगर नहूम नबी का नाम देखा जाए तो उसका ज़िक्र हमें नहूम उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में ही मिलता है कि नहूम का नाम जो है वो अलकूशी था और ये अलकूश का रहने वाला था. अलकूश जो है वो उसका गाँव था. अगर उसके गाँव में या जाए पैदाइश का जो है मुहासरा किया जाए तो उसके बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ रायें हैं. अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो मुफक्किरीन कहते हैं कि अलकूश जो है वो उसके बाप के नाम से है अलकूशी. उसका नाम, बाप का नाम अलकुशाई था और जो उसके बाप के नाम पर इस गांव का नाम जो है अलकूश रखा गया. और फिर जो है 16वीं सदी में इसको जो है अलकूश की शनाख्त जो है वो हमें इराक़ में मिलती है. इराक़ जो है वो मौजूदा दौर में जो है वो दुनिया में मौजूद है. और इसका ज़िक्र हमें मिलता है कि ये नैनवा के शुमाली में वाक़या है.
پھر دوسرا جو ہے وہ اس کا جو اہم ہمیں جو اس کا واقعہ ملتا ہے، جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، وہ 428 سے 431 AD میں اگر دیکھا جائے تو نسٹوریس جو تھا وہ کانسٹینٹینوپل کا پیٹریارک تھا. وہ بیان کرتا ہے کہ الکوش کا جو ذکر ہے اس مقام پر نحوم کی قبر ملتی ہے، جس کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ نحوم نبی کا گاؤں ہے. پھر جروم جو کہ وولگیٹ یعنی لاطینی ترجمہ کرتا ہے، اس کے مطابق جو ہے الکلسی نامی جگہ ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ گلیل میں ہمیں جو ہے جنوبی یہودا کا ایک شہر ہے جس میں ملتا ہے الکلسی، جس کا نام ہے، اور جو یروشلم اور غزہ کے درمیان ہے، اور اس کو جو ہے وہ الکوشی کے نام سے جو ہے ذکر کیا جاتا ہے. اور پھر تیسرا ایک اہم اور بڑا واقعہ جو ہے وہ اگر ہم کیتھولک بائبل مقدس کو دیکھا جائے تو اس کے آخر میں جو ہے وہ مختلف نقشہ جات ہمیں دیے گئے ہیں، جن کو ہم دیکھ کر سمجھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس جن ادوار میں لکھی گئی اور جن واقعات پر جن جگہوں پر لکھی گئی ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے اس میں. تو اگر ہم مسیح کے زمانہ میں فلسطین کو دیکھا جائے تو اس وقت جو فلسطین تھا اس کے 3 صوبے تھے، گلیل، سامریہ اور یہودیہ. اچھا جی. اور گلیل کا جو صوبہ ہے اس میں ایک گاؤں ہے کفر نحوم، اور کفر نحوم کو جو ہے اس بات کے ساتھ ملایا جاتا ہے کہ جس طرح نام نحوم ہے تو کفر نحوم جو ہے وہ نحوم کے نام پر ہے، نحوم کا گاؤں. اور لوگوں جو دین تھے، جو اسلاف دین تھے، جنہوں نے بائبل مقدس کو جاننے والے تھے، انہوں نے نحوم نبی کا نام پر اس گاؤں کو جو ہے وہ نام دیا گیا. الکوش کو جو ہے وہ نبی نحوم کے نام پر کفر نحوم کا نام جو ہے وہ دیا گیا. یہ اکثر اوقات انجیل مقدس میں بھی کفر نحوم کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے، کیونکہ یہ مسیح کے زمانہ میں جو فلسطین ہے اس کے 3 بڑے صوبے تھے، گلیل، سامریہ اور یہودیہ. اور اکثر اوقات خدا یسوع مسیح ان علاقوں میں گزرتے رہے ہیں، تعلیم دیتے گئے ہیں. گلیل کے شہر میں، گلیل میں پہلا معجزہ ہے خدا یسوع مسیح کا. جی. اور پھر جب ان کا خدا یسوع مسیح ان جگہوں پر گزرتے رہے، ان جگہوں پر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح تعلیم دیتے رہے، مختلف جگہوں پر انہوں نے تعلیم اب جو ہے وہ دی ہے. اگر ہم ان کی جو ہے اعلانیہ زندگی کو پڑھیں تو اعلانیہ زندگی میں یہ ساری جگہیں ہمیں ملتی ہیں. تو پھر اس کے علاوہ جو ہے اگر نحوم نبی کا پیغام اگر دیکھیں تو نحوم نبی کا جو پیغام تھا وہ نینوا کے لوگوں کے لیے ہے، نینوا کے لوگوں کے لیے. اور اس سے پہلے نینوا کے لوگوں سے پہلے، جس طرح سے پہلے میں نے بتایا کہ اس کے نام کا مطلب ہی رحم دل ہے، تو یہ خدا کے رحم کو، خدا کی مہربانی کو، خدا کی نیک نیتی کو اور خدا کی وفاداری کو بنی اسرائیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو جو نحوم نبی کی کتاب کے جس طرح میں نے بتایا کہ 3 ابواب پر یہ مشتمل ہے، تو پہلا جو باب ہے اس کا وہ ٹوٹلی مکمل طور پر خدا کے رحم کے بارے میں ہے کہ خدا کس طرح رحم دل ہے، خدا کس طرح اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے، خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار رہتا ہے. تو وہ اس کا نام ہی بتاتا ہے کہ وہ رحم دل ہے، تو وہ رحم کی بات کرتا ہے. اور پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کا شروع ہوتا ہے، وہ اہل نینوا کی عدالت ہے. اگر ہم دیکھیں تو نینوا کو جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے نینوا. اگر اس سے پہلے اگر یونس نبی کے بارے میں پڑھے تو یونس نبی تباہی نہیں ہوتی. اور یہ یونس نبی جو ہے وہ 758 میں قبل از مسیح 758 قبل از مسیح جو ہے وہ منادی کرتا ہے یونس نینوا میں. تو نینوا کے لوگ پھر جو ہے ہم بخوبی سے واقف ہیں، اور روزوں کے ایام میں یہ تلاوت بہت اہم ہے کہ انہوں نے ٹاٹ اوڑھ کر جو ہے وہ خدا سے معافی کی، روزہ رکھا، سر پر راکھ ڈالی اور ٹاٹ اوڑھ کر نہ صرف انسانوں نے بلکہ جانوروں نے بھی، ہر ایک چیز نے روزہ رکھا اور خدا کے سامنے گریہ وزاری کی، تو خدا انہیں بخش دیتا ہے، خدا انہیں معافی دیتا ہے. تو جب خدا انہیں بخش دیتا ہے، خدا معافی دیتا ہے کیونکہ خدا رحم دل ہے. تو لیکن یہ لوگ پھر اس معافی کو، اس رحم دلی کو زیادہ دیر تک سنبھال نہیں پاتے، کیونکہ میں نے جب پہلے ہی شروع میں بتایا کہ کیونکہ اشوری جو تھے وہ لوگوں پر قابض ہو رہے تھے. اشوری جو ہے وہ شمالی سلطنت کو تباہ کر دیتے ہیں. اشوری جو ہے وہ جو بہت ساری سلطنتوں کو تباہ کرتے ہیں.
کیونکہ اشوری کیونکہ ایک طاقتور قوم ہے، تو طاقتور قوم ہوتے ہوئے وہ جو ہے وہ ایک جنگجو ہے قوم ہے، جنگجو قوم ہوتے ہوئے وہ ہر کسی کو جو وہ ہر کسی پر فتح پانا چاہتے ہیں۔ تو اشوریوں کا جو ہمیں ذکر ملتا ہے، اگر ہم 721 میں سامریہ کی جو سلطنت ہے اس کو دیکھیں، سامری جو تھے، کیونکہ سامریہ کو خدا کہتا ہے کہ یہ بے وفا اسرائیل ہے، بے وفا اسرائیل، لیکن وہ بھی اسرائیلی ہیں، لیکن بے وفا اسرائیلی، بے وفا اسرائیل اسی طرح سے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر ہم جو ہے وہ اس کا نقشے کا مطالعہ کریں فلسطین مسیح کے زمانہ میں، تو جو سامریہ کا حصہ ہے یہاں پر اشوری آتے ہیں۔ جب اشوری یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر جو بنی اسرائیل قوم جو بستی تھی اسے خدا جو ہے اشعیاء نبی سے جو کہتا ہے بنی اسرائیل کا بقیہ، اشعیاء نبی سے کہتا ہے بنی اسرائیل کا بقیہ، وہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ جب اشوری یہاں پر آتے ہیں تو جو یہاں پر اسرائیلی قوم تھی وہ کیا کرتی ہے، اشوریوں کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاپ کرتی ہے، اشوریوں کے ساتھ شادیاں کرتی ہے، اس لیے وہ جو بقیہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ جب بابل کی اسیری کے بعد شاہ فارس کورش بادشاہ جو ہے وہ جب رہائی کا پیغام دیتا ہے کہ دوبارہ سے اپنے جو ہے وہ اپنے ہیکل کو بنا لیں، تو جو لوگ یہاں پر رہ جاتے ہیں جب باقی بابل کے اسیری میں چلا جاتے ہیں، تو جو بابل کی اسیری کے علاوہ یہاں پر سامریہ میں رہ جاتے تو انہیں بنی اسرائیل کا بقیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے پھر دوبارہ ہیکل تعمیر کی اور یہ سب کچھ، ہیکل جو وہ بابل میں جاتے ہیں ان کو شاہ کورش بادشاہ جو وہ دیتا ہے، لیکن نہمیہ اور یہ جو عزرا نہمیہ اور نہوم یہ نبی آتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سامریہ کی قوم تھی تو سامریہ جو ہے وہ اشوریوں کے ساتھ شادیاں کر لیتے، اس لیے اس کو علیحدہ کیا تھا، لیکن اور اس کو یہ ہے وہ بے وفا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کو اس لیے اسرائیلی پسند بھی نہیں کرتے، اپنے ساتھ نہیں لاتے، کیونکہ انہوں نے اشوریوں کے ساتھ، یہ پیور اسرائیلی نہیں رہتے، مکمل اسرائیلی نہیں رہتے اور اشوریوں کے ساتھ مل جاتے۔ اشوری جو ہے وہ غیر یہودی قوم ہے، اور پھر خدا جو ہے نینوا جو ہے وہ 722 میں نینوا جو ہے وہ مکمل ایک فوجی طاقت بن جاتا ہے۔ 758 میں جو ہے وہ یونس نبی پیغام دیتا ہے، پھر اس کے بعد یہ توبہ کر لیتے، پھر 722 میں یہ مکمل ایک فوجی طاقتور قوم بن جاتی ہے۔ تو جب طاقتور بنتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، یہاں پر لالچ آ جاتا ہے، یہاں پر حسد آ جاتی ہے، یہاں پر تکبر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ نہوم نبی سے کہتا ہے کہ یہ تکبر کرتے ہیں، اپنے غرور میں آ جاتے ہیں، اور کیونکہ خدا نے انہیں ایک دفعہ معافی دے دی ہے، تو اگر ہم نہوم نبی کی کتاب اس کا 3 باب پڑھیں تو اس کے 3 باب میں ہمیں تھیبس یعنی نامون شہر کا ذکر ملتا ہے کہ وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب نہوم نبی کہتا ہے کہ اگر وہ تباہ ہو جاتا ہے تو پھر تم کیا چیز ہو، وہ ایک بڑی طاقتور شہر ہے، وہ تھیبس یعنی ناؤم جس کا ذکر ہے، تو وہ تباہ ہو جاتا ہے، تو تم کون سی شہر ہو، خدا تمہیں بھی تباہ کر دے گا۔ تو پھر 612 میں نینوا جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا بردر، بہت نائس، شارٹ اینڈ سویٹ، بہت اچھا آپ نے بیان کیا نہوم کی کتاب کو۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے بہت اچھا ہے، اس سے بہت ساری گیٹ کر سکتے ہیں نالج۔ اور دیکھیں یہ چھوٹے نبی اگر ان کو کہا جائے چھوٹی کتاب ہے، اس میں کئی دفعہ ہم ان کو زیادہ پڑھتے نہیں ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ حوالے بھی نہیں آتے ہیں، اس لیے یہ 10 منٹ میں اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں پورا پتہ چل جاتا ہے اس کتاب میں کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ مائی ویور۔ جیسا کہ بردر عاشق پرویز نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا، سمپل وے سے، ہمارے لیے بہت نالج کی بات ہے تاکہ ہم اس سے سیکھ سکیں، اس سے جان سکیں کہ اس کتاب میں کیا امپورٹنٹ باتیں ہیں، کیا امپورٹنٹ کریکٹر ہیں، کیا امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ بھی بتائی گئی ہیں، وہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اوکے مائی ڈیئر، تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ اس کو ضرور دیکھیں، شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی خدا ان کے کلام کی نالج مل سکے۔ تھینک یو بردر، تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔